बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंजर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। शराब के मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का तक़वा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने तक़वा के पेश नज़र फरमाते हैं, अगर शराब का एक कतरा किसी कुएं में गिर जाए और उसे बंद करके उसकी जगह एक मनारा तामीर कर लिया जाए, मैं उस पर आज़ान नहीं दूंगा। और अगर किसी दरिया या समंदर में शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर वो खुश्क हो जाए और उसमें घास पैदा हो जाए, तो वो घास मैं जानवरों को नहीं चराऊंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तक़वा को समझने के बाद कौन सा वो अहमक होगा जो शराब को हलाल कहेगा। मोहब्बत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दावा फिर शराब, भांग या चर्स ये अकल से दूर है। मोहब्बत का तो तकाजा ही यह है कि महबूब की अदा को पसंद किया जाए, उसकी खूबियों को अपनाया जाए, लेकिन अफसोस के मामला बिल्कुल उल्ट नज़र आता है। अब तो इर्तिकाब जुर्म के वक्त मोहब्बत अली के ये झूठे दावेदार आपको याद करते हैं। मुकाम में तवज्जो। मेरा स्कूल का एक साथी यानी क्लास फेलो तालिब हुसैन शाह ऑफ मलुकाल अहले तशी से है। वो बहुत अरसा बस का कंडक्टर रहा, अब मालूम नहीं क्या करता है। रावलपिंडी से चक्री चलने वाली बसों के साथ होता था। मैं खुद अक्सर तौर पर उसे देखता कि रमज़ान शरीफ में बस के दरवाजे के साथ लटके हुए रोज़ा तोड़ने के लिए मुंह में कोई फल वगैरह डालते हुए कहता, जाने या अली। इसी तरह सिगरेट से तंबाकू निकालकर उसमें कोई नशावर चीज़ मिलाकर फिर दोबारा सिगरेट को तंबाकू से भरकर कश लगाते वक्त कहता, जाने या अली। खुदारा इंसाफ कीजिए, ऐसा शख्स भी मोहब्बत अली के दावा में सच्चा हो सकता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो जुर्म का इर्तिकाब है, क्योंकि उधर रोज़ा तोड़ना और नशा वाली चीज़ का इस्तेमाल करना। इसी तरह हराम कराम के इर्तिकाब के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक नाम का जिक्र करके उनकी तौहीन करना, यह तो इंसानियत से भी दूर होना है। भांग का घोटा लगाकर, गिलास चढ़ाकर, चर्स का कश लगाकर अली अली का नारा लगाना नामे अली रज़ी अल्लाह अन्हु की गुस्ताखी, शान अली की तौहीन है। ऐसा शख्स मुहिब्बे इबलीस तो हो सकता है, मुहिब्बे अली रज़ी अल्लाह अन्हु कभी नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी नूरुल्लाह मरकदा फरमाते हैं, अरब में शराब का आम रिवाज था। गिनती के चंद आदमियों के अलावा सब इसके मतवाले थे। शराब जो अनगिनत जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का सबब, अखलाकी और माशी खराबियों की जड़ और फितना व फसाद की इल्लत है, इस्लाम के पाकीज़ा निज़ाम हयात में इसकी क्यों कर गुंजाइश हो सकती थी? अल्लाह ताला ने उसे कतई हराम कर दिया, लेकिन हुर्मत का हुक्म आहिस्ता आहिस्ता और तदरीजन नाजिल हुआ ताकि लोगों को उस पर अमल करना आसान हो जाए। चुनांचे सूरह बकरा में तो इतना कहने पर इक्तफा किया गया कि इन दोनों शराब और जुए में बहुत बड़ा गुनाह है, और बज़ाहिर लोगों के लिए कुछ नफ़ा भी हैं कि उसके कुछ अरसे बाद ये आयत नाजिल हुई कि नशा की हालत नमाज ना पढ़ा करो। ये आयत उसी आखिरी हुक्म का पेशखामा थी। अगरचे शराब की हुर्मत का सराहतन उनमें जिक्र न था, लेकिन कई सलीम तबीयतों ने उस वक़्त ही शराब छोड़ दी थी। हज़रत फारूक आज़म बारगाह इलाही में उसकी कतई हुर्मत के लिए इल्तिजाएं किया करते, अर्ज़ करते हैं, अल्लाह हमारे लिए शराब का कामिल फैसला फरमा दे। इसी असना में चंद ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जिससे शराब पीने के मफासिद और नुकसानात का सहाबा कराम को ज़्यादा से ज़्यादा एहसास होने लगा। जब ईमान पुख्ता हो गए, तालीमात इस्लामिया कल्ब व रूह की गहराइयों में बस गईं और अल्लाह ताला और उसके रसूल के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने की आदत फितरत बन गई, तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। हजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खादिम को हुक्म दिया कि मदीने की गली कूचों में फिर कर बुलंद आवाज से इन आयात का ऐलान करे। जब वो मनादी करने वाला ऐलान करते निकला तो कई जगह शराब की महफिलें आरास्ता थीं।
میں خوار جمع تھے، پیمانے گردش میں تھے، جو ہی کان میں فہل انتم منتہون کی آواز پہنچی، ہاتھوں پر رکھے ہوئے پیالے زمین پر پٹک دیے، ہونٹوں سے لگے ہوئے جام خود بخود الگ ہو گئے، جام و ثبوت توڑ دیے گئے، مشکوں اور مٹکوں میں بھری ہوئی میں ناب انڈیل دی گئیں۔ وہ چیز جو انہیں ازحد عزیز تھی اب گندے پانی کی طرح گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ حیرت یہ ہے کہ اس کے بعد کسی صحابی نے شراب پینے کی خواہش کا اظہار تک نہ کیا۔ قرآن کی اثر آفرینی، حضور کی فیض تربیت، صحابہ کرام کی کامل ترین اطاعت و فرما برداری اور اسلام کی انقلاب آفرین قوت کا یہ عدیم النظر مظاہرہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ نشہ آور اور خشک چیزیں جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ نجس نہیں، پاک ہیں، تاحد نشہ انہیں کھانا حرام ہے۔ اگر نشہ نہ دیں جیسے کہ دوا وغیرہ اتباع استعمال کرائیں تو حرام نہیں۔ بہت سی معجونوں میں افیون پڑتی ہے اور اتباع بیماروں کو استعمال کراتے ہیں۔ حکایت: ایک مسلمان بادشاہ کے دربار میں محفل شراب منعقد تھی۔ وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان سینٹ، چمچے، کڑچے، العوام، کالانام، جیالے، جیالیاں سبھی جوک در جوک اس محفل شراب یعنی گرینڈ کلچر شو میں شریک تھے۔ جہاں میں شراب نوش کر رہے تھے، گلاس پہ گلاس چڑھائے جا رہے تھے، جیالے جیالیاں بہت مسرور ہو رہے تھے، نشے سے مخمور، دنیا سے بے خبر اور خدا سے دور تھے۔ شاہی محل کے باہر ایک مسلمان تھا جو محفل شراب میں شریک نہیں تھا۔ ایک عیسائی نے اس سے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم شراب کیوں پیتے ہو اور خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، حالانکہ تمہاری شریعت میں یہ دونوں چیزیں ایک جیسی حرام ہیں۔ اس شخص نے کہا، یہ سوال ان سے کرو جو شراب پیتے ہیں، میں تو نہیں پیتا۔ اس عیسائی نے کہا، اس کا جواب میں خود ہی دے دیتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر خنزیر کا گوشت حرام کر کے اس کے بدلے اور نفیس گوشت بکرے وغیرہ حلال کر دیے۔ تم نے کہا چلو یہاں جب اور نفیس گوشت حلال ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی مان لیتے ہیں، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، بکرے کا کھا لیں گے۔ لیکن شراب حرام کر کے اس کے بدلے تمہیں کوئی ایسا نشاور مشروب حلال کر کے نہیں دیا گیا تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو ہم نہیں مانتے، شراب چھوڑ کر اور نشے والی کون سی چیز پئیں گے۔ مسلمانوں کا ناحق قتل کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات ایسی قوم پر گزر ہوا جن کو فرشتے آگ کی چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں، ان کے گلے سے سیاہ خون جاری ہوتا ہے، پھر ان کو زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر ذبح کر دیے جاتے ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء۔ اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان کر ارادتاً، پس سزا اس کی دوزخ ہے، بہت رہے گا اس میں، اور اللہ کا غضب ہے اس پر، اور لعنت کی اس نے اور تیار کیا اس کے لیے عذاب بڑا۔ قاتل کے بارے ارشادات نبوی۔ مسند احمد اور نسائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس گناہ کو معاف کرنے کا ارادہ فرمائے گا اسے معاف کر دے گا، لیکن جس شخص کی موت کفر پر آئی یا اس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا ہوگا انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی ایک معمولی سے کلمے سے بھی امداد کی تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ ابن عدی اور بیہقی نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور اس کی تمام چیزوں کا زائل ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی ایک مومن کے قتل کیے جانے سے خفیف ہے،
اگر تمام ہی زمین و آسمان والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو تمام کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حدیث شریف کا مضمون بہت واضح ہے کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں، ناحق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلواریں کلاشن کوف لے کر آمنے سامنے آ جائیں، ہر ایک کی خواہش ہو کہ میں اسے قتل کر دوں، تو ایسی صورتحال میں قتل کرنے والے اور قتل ہونے والے سبھی دوزخی ہوں گے، کیونکہ قتل کرنے والے نے تو قتل کر دیا ہے، لیکن اگر قتل ہونے والے کا داؤ بھی چلتا تو وہ دوسرے کو قتل کرتا۔ مقاصد دونوں کے ایک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر وہ وقت آ جائے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کس وجہ سے اس شخص کو قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد انسان آج کے حالات کو دیکھے تو کوئی صاحب ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیبی خبر کا انکار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کئی صدیوں بعد رونما ہونے والے واقعات کی خبر پہلے ہی دے دی۔ آج ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے، مساجد محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، دکانیں محفوظ نہیں۔ کبھی مذہب کے نام پر قتل و غارت کا ارتکاب کر کے دین سے بیداری کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، تو کبھی حاکم سیاسی انتقام کی خاطر شرفاء کو قتل کراتے ہیں، اور کبھی لوگوں کی جان و مال کے محافظ یعنی پولیس والے خود ہی چور اور ڈاکو بن کر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ کیا ان حالات کے بعد کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صادق نہیں آیا؟ قتل کی اقسام اور ان کے احکام۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل قائم مقام بخطا، قتل بسبب۔ قتل عمد، جو ارادتاً کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا جائے، یعنی جو ہتھیار عام طور پر قتل کے لیے استعمال ہوتے ہوں، جیسے تلوار، نوکدار لکڑی یا بانس وغیرہ کا چھلکا، نوکدار پتھر وغیرہ۔ اس قتل کا حکم یہ ہے کہ اس سے گناہ لازم آتا ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، اور قصاص یعنی بدلہ لازم آئے گا۔ اس قتل میں قصاص اسی وجہ سے لازم آئے گا کہ یہ حرام زیادہ ہے اور اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ ہاں، اگر مقتول کے اولیاء معاف کر دیں تو قصاص معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح مقتول کے ولی نے مفت تو معاف نہیں کیا، البتہ مال لے کر معاف کیا، تو پھر بھی قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس مال کی کوئی حد مقرر نہیں، یہ جان بین کی رضامندی پر موقوف ہے۔ شبہ عمد، ایسے ہتھیاروں سے ارادتاً قتل کرے جو عام طور پر قتل میں استعمال نہیں ہوتے، جیسے چھوٹی چھڑی یا چھوٹا پتھر وغیرہ، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ایک مرتبہ لاٹھی کے مارنے سے وہ شخص مر گیا ہو تو شبہ عمد ہوگا، اور اگر کئی مرتبہ لاٹھی سے مارنے پر مرے تو یہ قتل عمد ہوگا، جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ صحابین کا قول ہے، امام صاحب کو قول فقہی کتب میں دیکھا جائے۔ اس قتل یعنی شبہ عمد کا حکم یہ ہے کہ قاتل گناہگار ہوگا اور اس پر کفارہ اور قاتل کے عاقلہ پر دیت مغلظہ لازم آئے گی۔ مکمل تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے، اور یہ قاتل اپنے مقتول کی وراثت سے بھی محروم ہوگا۔ اسی طرح پہلی قسم قتل جو ذکر کیا جا چکا ہے، اس قاتل کو بھی وراثت سے محرومیت حاصل ہوگی۔ قتل خطا، قتل خطا کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان پر کسی آلہ شکار سے وار کیا، لیکن شکار سمجھ کر اس کی نظر میں وہ کوئی جانور دکھائی دیا، حالانکہ واقع میں وہ انسان تھا۔ اس طرح اس نے کوئی ہتھیار چلا کر قتل کر دیا ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس نے کسی شکار کی طرف یا نشانہ بازی کے لیے کوئی ہتھیار چلایا تو قدرتی طور پر کوئی انسان آگے سے گزر پڑا، وہ زد میں آ گیا اور قتل ہو گیا۔ ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ قاتل گناہگار تو نہیں ہوگا، البتہ قاتل کے عاقلہ پر دیت لازم آئے گی اور وہ اپنے مقتول کی وراثت سے بھی محروم ہوگا۔ قتل قائم مقام بخطا، کوئی شخص سویا ہوا ہو
اس کے کروٹ بدلنے سے ساتھ والا شخص اس کے نیچے دب کر مر جائے، اسی طرح نابالغ بچے کو قتل کر دے تو قتل بخطا کہلاتا ہے۔ اس کا حکم قتل خطا والا ہے، لیکن گناہ لازم نہیں آئے گا۔ قاتل کے عاقلہ پر دیت لازم آئے گی اور قاتل اپنے مقتول کی وراثت سے محروم ہوگا۔ قتل بسبب: کوئی شخص کسی کی زمین میں جو اس کی اپنی ملکیت نہیں، کنواں کھود دے یا پتھر وغیرہ رکھ دے جن کی زد میں آ کر کوئی شخص مر جائے تو یہ قتل بسبب کہلائے گا۔ اس کا حکم یہ ہوگا کہ قاتل کے عاقلہ پر دیت لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا، وراثت سے محرومیت حاصل نہیں ہوگی، قتل کا گناہ بھی لازم نہیں آئے گا، البتہ غیر کی ملکیت میں تصرف یعنی کنواں کھودنے اور اس میں پتھر وغیرہ رکھنے کی وجہ سے اس پر گناہ لازم آئے گا۔ کفارہ قتل: غلام آزاد کرنا، اگر غلام نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا، درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوٹنے پائے، بلکہ ایسے وقت میں بھی روزے شروع نہ کرے کہ 2 ماہ کے درمیان عیدوں کی وجہ سے روزے چھوڑنے پڑیں گے۔ کفارہ 3 صورتوں میں لازم آتا ہے۔ مسلمان کو خطاً قتل کرنے سے کفارہ اور دیت لازم آتے ہیں۔ دار حرب یعنی حربی قوم کے مسلمان کو قتل کرنے سے صرف کفارہ لازم آتا ہے۔ ذمی یا مستامن کافر کو خطاً قتل کرنے سے دیت اور کفارہ لازم آتے ہیں۔ تنبیہ: کفارہ قتل قاتل اپنے مال سے ادا کرے گا، اس کے اقربا پر اس کا کفارہ لازم نہیں، اور کفارہ قتل میں صرف غلام آزاد کرنا یا مسلسل 2 ماہ روزے رکھنا ہے۔ اس کفارے میں مساکین کو طعام کھلانا یا کپڑے دینا نہیں۔ دیت کا بیان: دیت کی 2 قسمیں ہیں، دیت مغلظہ، دیت مخففہ۔ دیت مغلظہ 100 اونٹ ہیں، لیکن 3 حصے میں اس طرح منقسم ہوں گے کہ 30 حقہ یعنی 30 سالہ اونٹنیاں اور 30 جزا یعنی 4 سالہ اونٹنیاں اور 40 خلفہ یعنی حاملہ اونٹنیاں۔ یہ دیت یعنی مغلظہ قتل شبہ عمد میں ادا ہوگی، اور قتل عمد میں اس وقت لازم آئے گی جب مقتول کے ورثاء نے قصاص معاف کر دیا ہو اور خون بہا اپنی مرضی سے کوئی خاص مقدار مقرر نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم دیت ادا کر دو، تو اس صورت میں دیت مغلظہ ہی لازم آئے گی۔ دیت مخففہ: یہ بھی 100 اونٹ ہیں، لیکن یہ 5 حصوں میں منقسم ہوں گے۔ اسی طرح مقتول کے وارثوں کو 25 بنت محاذ یعنی 1 سالہ اونٹنیاں اور 20 بنت لبون یعنی 2 سالہ اونٹنیاں، 20 ابن لبون یعنی 2 سالہ اونٹ اور 20 حقہ یعنی 3 سالہ اونٹنیاں اور 20 جزا یعنی 4 سالہ اونٹنیاں ادا کی جائیں۔ یہ دیت خفیفہ قتل خطا میں قاتل کے عاقلہ پر اگر اونٹ نہ ہوں تو 1000 دینار بطور دیت ادا کرے۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہے، 1000 دینار کا وزن 375 تولے ہے، یا 10,000 درم ادا کرے۔ درم چاندی کے ایک سکے کا نام ہے، 10,000 درم کا کل مجموعی وزن 2625 تولے ہے۔ اس طرح سونا چاندی اونٹ ادا کرے یا ان کی قیمت ادا کرے۔ قاتل کے عاقلہ: پہلے ذکر کیا جا رہا تھا کہ دیت قاتل کے عاقلہ ادا کریں، اس لیے ضروری ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ کون سے وہ لوگ ہوں گے جن قاتل کے عاقلہ کہا جائے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ قاتل کسی دفتر وغیرہ کا ملازم ہے یا نہیں۔ اگر کہیں ملازم ہے تو دیت دفتر والوں پر لازم آئے گی، یعنی ہر شخص کے اپنے ڈپارٹمنٹ پر دیت لازم آئے گی۔ دفتر والے لوگوں پر دیت کے لازم ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس شخص کی دیکھ بھال کرتے، اسے احتیاط برتنے، سیدھی راہ چلنے کی ہدایت دیتے۔ انہوں نے چونکہ کوتاہی کی ہے، لہذا دیت بھی ان پر لازم آئے گی۔ اگر وہ شخص کسی ادارے کا ملازم نہیں بلکہ اپنے گھریلو کاروبار میں ہے تو دیت اس کے رشتہ داروں پر لازم آئے گی، پہلے ان لوگوں پر جن کی معاونت اس پر اور اس کی معاونت ان پر لازم ہوتی ہے، پھر قریبی رشتہ داروں کے رشتہ دار، پھر ان کے قریبی قبیلے سے ہوں، یعنی دیت کے لیے کم از کم 2500 آدمی ہوں گے جو مل کر 3 سالوں میں دیت ادا کریں گے۔ ہر شخص پر 4 درم 3 سالوں میں ادا کرنے ہوں گے، یعنی ہر آدمی کے ذمے 1 تولہ اور 4 صحیح 4/5 رتی چاندی کی قیمت 3 سالوں میں ادا کرنی لازم آئے گی۔ ایک آدمی پر اس سے زائد دیت لازم نہیں آئے گی، یعنی ایک آدمی پر بوجھ زیادہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ دیت ادا کرنے والے آدمیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ پہلے ایک شعبے کے آدمی لیے جائیں گے، پھر اس سے منسلک دوسرے شعبے کے، پھر اس کے منسلک اور شعبے کے، اس طرح تعداد پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح پہلے قریبی رشتہ دار، پھر ان کے رشتہ دار، یہاں تک کہ قبیلے کے آدمیوں کو بھی اگر جمع کرنے سے تعداد مکمل ہوتی ہو تو ایک قبیلے کے آدمیوں کو جمع کر کے
تعداد کو مکمل کیا جائے گا۔ ایک آدمی پر بیان کردہ مقدار سے بوجھ کم تو کیا جا سکے گا لیکن زیادہ نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔